बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पाकिस्तान से गैर कानूनी जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उनके खिला के हवाले से 31 अक्टूबर की जो तारीख़ दी गई है, अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि इस तारीख़ में किसी भी किस्म की कोई तोसी नहीं की जाएगी और 1 नवंबर वो दिन होगा जब इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कि बग़ैर दस्तावेज़ात के मुल्क में मौजूद हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का सिलसिला और कानूनी इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि आज से तकरीबन 30-40 साल कबल जब अफ़गानिस्तान के अंदर जंग शुरू हुई तो बहुत बड़ी तादाद में जो अफ़गान महाजरीन थे वो पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान ने बरसा बरस तक तकरीबन 40 साल तक उन्हें एक मेहमान की हैसियत से रखा। मुख्तलिफ़ कैंप्स में रहे, उसके बाद वो रच बस गए, पूरे पाकिस्तान में अपना कारोबार करते रहे, अपने बिजनेसेस करते रहे और उनको एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर दोस्ताना बेहतरीन माहौल फ़राहम रहा। लेकिन अब जब हमने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कुछ अहम तरीन फ़ैसले किए आज से कुछ अर्सा कबल, तो उस पर अब अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 86,000 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो जब से पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस जाना होगा, तो उनमें अफ़गान की जो तादाद है वो तकरीबन 86,000 है। 86,000 से कुछ ज़ायद ख़ानदान हैं वो अफ़गानिस्तान में वापस चले गए हैं। ये एक अहम पेशरफ्त है और अब इसके लिए जो मुख्तलिफ़ इंतज़ामात किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ सूबों में ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी तादाद हमेशा से रही अफ़गान महाजरीन की और बलूचिस्तान में भी रही, तो वहाँ पर भी इनके लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि जब कानूनी कार्रवाई का अमल किया जाएगा तो फिर किस तरह से इन तमाम अफराद को रखा जाएगा। मुख्तलिफ़ कैंप्स बनाए जा रहे हैं, आर्जी कैंप्स बनाए जा रहे हैं और होल्डिंग जो एरियाज़ हैं वो भी इसके लिए खुसूसी तौर पर बनाए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला किया है ये अपने सिक्योरिटी हालात के मद्देनज़र किया है। गुज़िश्ता दिनों जो तकरीबन 24 हमले हमने देखा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे उसमें जो 14 हमले थे उनमें अफ़गान शहरी मुलविस पाए गए थे और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि किसी भी तौर से जो गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया का और हर मुल्क का एक कानून और ज़ाब्ता है कि जब भी किसी गैर मुल्क जाया जाता है तो वहाँ पर बग़ैर दस्तावेज़ात के आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहले मरहले में उन लोगों को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा जिनके पास किसी किस्म की कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। इसके साथ साथ जब हमने देखा जब पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया तो इसके रद्द अमल में कुछ बैनुल अक़वामी इदारों से भी रद्द अमल आया, अफ़गानिस्तान से भी रद्द अमल आया, लेकिन बजाय इसके कि इस किस्म का रद्द अमल आता, पाकिस्तान का जो फ़ैसला था वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर कानूनी लोगों के ख़िलाफ़ है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो। तो ज़ाहिर है अब इस वक्त जो सिलसिला जारी है जो वापसी का, उसमें पाकिस्तान की जो तुरखम सरहद है उससे और अफ़गानिस्तान में जो चमन बॉर्डर है उससे जो अफ़गान महाजरीन हैं, जो ख़ानदान हैं, उनका इनखला जारी है। और बहुत से जो लोग हैं, जो जाने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि पाकिस्तान ने उन्हें बड़े एहतराम से और उनका बड़ा ख्याल रखा है। ये एक अहम बात है कि उन्होंने खुशी का इज़हार किया है कि बहरहाल जैसे भी हालात हों अब हम अपने वतन वापस जा रहे हैं। तो क्या एक सूरत हाल होगी और क्या मंजरनामा होगा और हुकूमत पाकिस्तान के को किस नज़र से देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार नईमुल्लाह यूसुफ़ज़ई, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया नईमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। पाकिस्तान बहरहाल ये फ़ैसला कर चुका है कि इस तारीख़ में कोई तोसी नहीं होगी और जितने भी गैर कानूनी लोग हैं उन्हें वापस जाना होगा। बेहतर यही है कि जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं वो अगर पहली फ़ुर्सत में ही चले जाएँ तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नईमुल्लाह साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। थैंक यू जावेद इकबाल साहब। वजह फरमाया आपने कि बेहतर है कि वो लोग जो गैर कानूनी है, जिनके पास दस्तावेजात नहीं है, वो पहली फुर्सत में चला जाए। बेहतर ये भी था कि गैर कानूनी तौर पर जितने भी लोग पहले से शुरू से पहली बार जब अफगानिस्तान से महाजिरीन पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त से अब तक इस दरमियान जितनी भी गैर कानूनी आए हैं और वो फिर गैर हम कह सकते हैं गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस भी रहे हैं,
उन सबको पहली फुर्सत में पाकिस्तान को ये फैसला पहले भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि जितनी भी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं वो गैर कानूनी है और उन लोगों में ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में मुलव्विस हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं और यहाँ की मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग उनमें ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के लोगों के हाथों में खेल कर यहाँ पे पाकिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं, और जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि तमाम तर जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं वो बदनाम हुए हैं। अब ये जो फैसला है और जो आपने इंट्रो में कहा कि फिलहाल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोग बिल्कुल किसी किस्म के उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना उनके पास POR कार्ड है, ना उनके पास ACC है, ना उनके पास कोई और ऐसा एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि ये लोग किसी हद तक कानूनी हैसियत में पाकिस्तान में मुकीम है। तो ये एक अच्छा फैसला है। इसमें अगर बैनुल-अक़वामी इदारे प्रेशर डालते भी हैं तो क्या बैनुल-अक़वामी इदारे उस वक्त प्रेशर क्यों नहीं डालते जब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग पाकिस्तान की सालिमियत के लिए खतरा होते हैं, यहाँ के लोगों के लिए खतरा होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होते हैं और पाकिस्तान की हर तरह की इंस्टेबिलिटी में उनका हाथ होता है। मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी इदारों को उस वक्त भी सोचना चाहिए, उस वक्त भी एक्शन लेना चाहिए, और जिन ममालिक की हम कह सकते हैं कि लोग मुलव्विस हो, भले वो इंडिया के हो, भले वो अफगानिस्तान के हो या भले किसी और मुल्क के हो, तो उन ममालिक पे भी उन्होंने जोर डाला है इस हवाले से। तो पाकिस्तान पर जोर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान एकदम से इन्होंने जो फैसला किया है और अटल किया है, और मैंने परसों जो निगरान वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि किसी किस्म की तौसीह नहीं होगी, तो बिल्कुल अच्छा फैसला है। ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ जाहिद भाई मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो बिल्कुल गैर कानूनी है उनके खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन होना चाहिए, सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान के साथ हम ये मामला उठाते हैं और वो उस पर नजर नहीं डालते तो ये फैसला हमें खुद करना है अपनी सरजमीन की बका के लिए। लेकिन जो दीगर लोग हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, POR कार्ड है, या 2017 में जो लोग आए थे फॉल ऑफ काबुल जिसको कहते हैं उसकी सूरत में, तो वो लोग जिनके यहाँ कारोबार है, जो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है और वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है, तो बिल्कुल उनको टाइम भी देना चाहिए ताकि वो अपनी मामला सेटल करे। और ठीक है, आप तरीक़ेकार की बात कर रहे हैं कि उनके लिए कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई तरीक़ेकार उनके लिए होना चाहिए जो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर जाफ़र साहब भी। मंसूर जाफ़र साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मंसूर जाफ़र साहब, बहरहाल रियासत और मुल्क अपने बेहतरी के लिए, अपनी सालमियत के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले करती है जिस पे बहरहाल उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। मौजूदा जो तारीख़ में तौसीह न देने का फ़ैसला किया गया है, आपको लगता है कि ये भी इसी पस मंज़र में है? क्योंकि ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। यकीनन जी, जब ये फ़ैसला लिया गया था तो ये बड़ा वेल थॉट आउट, ये कोई ऐसा कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं था, और इसके पीछे एक बड़ा ड्यू होमवर्क है वज़ारत दाखिला का, और ख़ास तौर पे जो पे दर पे ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनमें हमारे हमसाया मुल्क से ही वाबस्ता या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों का रेफरेंस निकला है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा यानी हुकूमत का मैंडेट या रेट थी कि अगर वो इसे आज इन्फोर्स ना करती तो कल के इससे बड़े चैलेंज का उसे सामना करना पड़ता। मैं भी आपको जंग के सिनेरियो में, अगर हम इसको जंगी की अफियती करदार दे दें कि जी अफगानिस्तान हालत जंग में है वगैरह वगैरह, अभी गज़ा के अंदर लड़ाई लगी हुई है, इसराइल उन पे पै दर पे हमले कर रहा है, और इसराइल की तरफ से एक मुतालबा किया जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है कि आप लोग जो है वो सहराए सीना की तरफ मूव कर जाएँ और मिस्र की तरफ मूव कर जाएँ। मिस्र ने इस चीज़ को इस जंग के आलम में भी, इस जंग के दिनों में भी अपनी उस अथॉरिटी, अपनी उस सॉवरेनिटी पर हमला करार दिया है। एक तो वैसे इसके सियासी मुज़मरात हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक मुज़मरात हो सकते हैं, लेकिन जंग के दिनों में भी ये चीज़ जो है मॉनिटर की जाती है, रेगुलेट की जाती है कि जब अपने बॉर्डर खोलते हैं तो किन लोगों के लिए खोलते हैं, और अगर वो आते हैं तो किसी चैनल को फॉलो करके आए ताकि उनका कोई एक प्रॉपर स्टेट के पास रिकॉर्ड हो, और कल को उनके लिए कोई जो भी वेल बीइंग का प्लान होता है या उनकी रिपेट्रिएशन का प्लान होता है तो वो उस डेटाबेस के साथ रिकंसाइल करके उनको प्रोसेस में डाल सकें।
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، تو کل کو تو اسی بنیاد پہ آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جی وہاں پہ بھی ڈیوائیڈڈ فیملی ایک دوسرے کو تو یہ چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے. جب تک ظاہر تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اس انداز سے جسے ہم کشمیر بنے گا پاکستان کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمیں وہ سارے لا ابائڈ کرنے پڑیں گے، ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی طرف سے یہ جو افغان مہاجرین، یہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین جن کے پاس کوئی دستاویزی پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو ان کی جو ریپیٹریشن کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا حق ہے، استحقاق ہے. اور حکومت نے اس فیصلے کے لیے جو ڈیڈ لائن مقرر کی تھی وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں پبلسٹی ہوتی رہی ہے مختلف ریڈیو سٹیشنز پہ، مختلف اخبارات کے ذریعے. یعنی اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک بار کہہ کے بھول گئے ہیں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ تاریخ کب آئی ہے. تو اس کو ہیمر کیا جاتا رہا ہے باقاعدہ، یعنی ایک ڈراپ ڈاؤن ونڈوز کے ساتھ کہ جی اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں. تو آج اگر یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ عالمی ادارے جو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیں وہ اس میں کو جمپ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کے یہی ذیلی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے ہی جو مس مینجمنٹ ہوتی رہی ہے یونائٹڈ نیشن کا جو یہ بڑی اہم بات آپ نے منصور جعفر صاحب کہی ہے. اور یہ میں اگلا سوال یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے UNHCR ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو توجہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. یعنی پھر جب اگلے ملک کی سیکورٹی کے معاملات آتے ہیں اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر یہ بول پڑتے ہیں، لیکن توجہ نہیں دے پاتے، اس وقت توجہ نہیں دے پاتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. مہاجرین جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے ہے کہ یہی اصل تو یہی پرابلم ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جب افغان مہاجرین کو یہاں ویلکم کیا گیا تھا تو اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ ایریا ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ مقیم ہوں گے اور اگر اس سے وہ باہر جاتے ہیں تو ایک سسٹم کو فالو کریں گے. ابتدا میں وہ چیزیں UNHCR کے کوارڈینیشن کے ساتھ ہوتی رہیں اور بڑا افیکٹولی اس کو وہ کنٹرول کرتے رہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ ان کا وہ جو دلچسپی ہے، وہ جو ان کا اہتمام ہے وہ ختم ہوتا گیا. اس کی آڑ میں پھر جو نئے آنے والے لوگ تھے وہ کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹیشن پروسیس یا کسی قسم کے کوئی اس جیسے کہنا چاہیے لکھت پڑھت کے بغیر جب آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے پھر اصل مسائل شروع ہوتے ہیں. اور ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں، یعنی پھر آپ کو غزہ کی مثال کے کوئی اس وقت اقوام متحدہ کے بہت سارے ادارے وہاں پہ بھی آپریشنل ہیں اور اس وقت وہاں پہ بالکل جیسے کہنا چاہیے ان کو بلوے کی کیفیت کا سامنا ہے، خاص طور پہ جو یونائٹڈ نیشن ایجنسی فار ورکس اینڈ ریلیف، یہ بہت بڑا ایک سہارا ہے فلسطینیوں کے لیے کہ وہ ان کی ویل بینگ کا کام کرتی ہے، لیکن وہ بھی بغیر اس رجسٹریشن پروسیس کے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی ہے. ان کا جو ڈیلی وظیفہ ہے یا ان کا ہفتہ وار وظیفہ ہے وہ سارے پروسیس کے بعد ان کو دیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ کیونکہ ظاہر انہوں نے ڈونر ایجنسیز کو بھی دینا ہوتا ہے جو اقوام متحدہ کو فنڈ دیتی ہیں. تو اب UNHCR اپنا فنڈ پتہ نہیں کہاں لگاتا ہے لیکن وہ پاکستان سے ضرور یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ان کی ویل بینگ کی جائے، ان کو دیکھا جائے. پاکستان نے تو جسے کہنا چاہیے بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی، بالکل صحیح، اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو اتنے لانگ پیریڈ کے لیے، میرا خیال ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنے ہاں ہوسٹ کیا ہو. اور اب بھی جو ہے ان کو وہ جو پارٹنرشپ کے بیسس پہ یا ان کے جو بزنسز ہیں، جو ان کی جو لیگل سٹینڈنگ ہے اس کو ہم آنر کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد جو متاثرین کی ہے وہ اس سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ اب افغانستان کی حکومت کو کیا ہوگا، اس کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ سوال ہم اٹھائیں گے لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नहीं मुल्ला यूसुफज़ई साहब, आप बताइए, हमने देखा था कि शुरू में जो अफ़गान हुकूमत की तरफ से बयानात आए मुल्ला मुत्तकी की जानिब से, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से, वो बड़े जज्बाती बयानात थे। लेकिन ज़ाहिर है अब तो फ़ैसला हुआ है, अब इससे आगे का सोचना है। अब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की हुकूमत ज़ाहिर है मुश्किलात में तो है, लेकिन बहरहाल एक अमन तो आ गया है। ख़ुद तालिबान हुकूमत का दावा है कि अमन आ गया है, मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। तो अब अफ़गानिस्तान हुकूमत की भी कुछ थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी बनती होगी, ज़्यादा बनती है, लेकिन हम चलें उनको अगर मार्जिन भी दें, बहरहाल वो इनको रिसीव करें और इनके लिए अरेंजमेंट करें। बिल्कुल जरदाबाद साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि अब उनकी जिम्मेदारी बनती है और बहुत बनती है, क्योंकि ये अफगान नेशनल्स हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी शहरियत के हामिल नहीं है। अफगानिस्तान से इन्हीं तालिबान की झगड़ों की वजह से, इन्हीं के जंगों की वजह से और इन्हीं की वजह से जो हालात अफगानिस्तान में थे उसकी वजह से ये लोग निकले थे। तो ये तो अब इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इनके वो जो जंग है, वो जो स्ट्रगल है, वो जो जद्दोजहद, वो तो खत्म हो गई है। अब तो उनको न ड्रोन उड़ाती है, न उनके ऊपर कोई टैंक आता है, न कोई और बमबारी होती है, बल्कि अपनी ही मुल्क में अपने हाथों में हुकूमत लेके बाकायदा इख्तियार लेके बैठे हुए हैं। और इन्हीं लोगों के लिए और इसी सरजमीन के जितने भी अफगानी बाशिंदे हैं उनके लिए लड़ रहे थे, इस्लाम के लिए लड़ रहे थे। अब हुकूमत इनके हाथ आई है, तो जब हुकूमत इनके हाथ आई है तो अब इनको चाहिए
کہ جس کام کی خاطر 40 سال تک یا 40 سے زیادہ سال سے مطلب عرصہ ہو گیا ہے، میں اور آپ اس میں جوان بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہونے جا رہے ہیں، اور افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی. اب یہ جنگ تو یہ لوگ لڑ رہے تھے، اب یہ جنگ جب انہوں نے جیت لی ہے تو آپ ان لوگوں کو وہ تمام تر حقوق دیں جو ان کا حق بنتا ہے اور جن کے لیے یہ لوگ لڑتے تھے، انہوں نے بندوق اٹھائی تھی. آپ نے ایک بات کی کہ افغانستان حکومت کو مسائل ہے، تو جاوید بھائی وہ مسائل کن کی وجہ سے ہے؟ وہ انہی کی وجہ سے تو ہے. صحیح. آپ بین الاقوامی برادری میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو اگر لوگ تسلیم کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بطور اسلامی ریاست مانا جائے، تو اس کے لیے بین الاقوامی برادری کے یا دیگر جتنے بھی آپ کے پڑوسی ممالک ہیں ان سب کے کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ فیملی میں جب ہم رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ماننی ہوتی ہے. تو اب یہ جو جتنی سختیاں افغانستان پہ ہے وہ بین الاقوامی برادری یا جو دیگر ہمسائے ممالک ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے بنائے گئے مسائل ہیں. اگر یہ ان سب چیزوں سے نکلے اور باقاعدہ طور پر یہ ایک ریاست کی بنیاد پر، ایک خود مختار ملک کی بنیاد پر بین الاقوامی برادری سے تعلقات رکھیں، تو میرے خیال میں یہ جو چند ہزار یا چند لاکھ افغانی جو ایران سے بھی تو واپس ہوئے ہیں جاوید بھائی، ایران سے جتنے لوگ واپس آئے اس پہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا صرف پاکستان ہے جس پہ بین الاقوامی برادری بھی زور ڈالے، افغانستان بھی زور ڈالے، اور ہمارے یہاں کچھ اپارچونسٹ قسم کے اور میں کیوں کہ اپولوجسٹ ٹائم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سیاست ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے، وہ سب چیخ رہے ہیں، تو اس پہ کیوں نہیں چیخ رہے؟ یہ ان کا حق ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں واپس جائیں، اور یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں واپس آنے والے تمام افغان مہاجرین کو ان کے حقوق دیں، ان کے جہاں پہ گھر ہیں، جہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، جہاں ان کے کاروبار ہیں، اور ان کے کاروبار کو جتنا نقصان پہنچا ہے ان کی وجہ سے ان سب کی کمپنسیشن کریں، کیونکہ یہ ذمہ داری انہی کی بنتی ہے، اب کسی اور کی نہیں بنتی. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل. ایران کے آپ نے مثال دی، بھارت تو ان کو چھوڑ ہی نہیں رہا. منصور صاحب. یقیناً جی، میں یہاں تھوڑا سا ایک جو ہسٹوریکل ریفرنس عام طور پہ اس گفتگو کے دوران آتا ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ جو ہمیں مواخات قائم کرنی ہے، ریاست مدینہ میں جس انداز سے مکہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں کو ویلکم کیا گیا تھا، یقیناً اس کی ہم نے شروعات تو کی ہیں اور ہم نے اسی جذبے کے تحت اور اب بھی اسی پہ قائم ہیں، اسپرٹ کے تحت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو مہاجرین ہیں ان کا بھی کوئی فرض بنتا ہے. انصار نے تو یقیناً اپنا جو کچھ بھی تھا دامے درہمے سخنے قدمے جو ہیں ان پہ نچھاور کیا. اب مہاجرین کا بھی ایک فرض بنتا ہے، اور وہ فرض یہی ہے کہ اگر تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی سسٹم اور کسی ضابطے قاعدے کے تحت نہیں لانا تو پھر یقیناً انہیں اپنے اصل وطن جو ہے وہ واپس جانا ہوگا. اور اسی کے لیے جیسے بھی فرما رہے تھے ہمارے دوست کہ انہوں نے جد و جہد کی ہے، اسی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج جو خطہ زمین ان کے ہاتھ آیا ہے یا ان کے ہاتھ لگا ہے اس میں یقیناً انہیں بڑے بین الاقوامی سطح پہ چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز بھی جیسے کہنا چاہیے کوئی امپورٹڈ نہیں ہیں، کچھ خود ساختہ ہیں، کچھ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ اپنی ہی ایسی پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی برادری سے ایک آئسولیشن کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے سفارتی طور پہ ان کو اس انداز سے ریکگنیشن نہیں مل رہی جو کہ کسی آزاد خود مختار ریاست کو ملنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شروعات یقیناً ہو چکی ہیں، لیکن میں اور چین کی صورت میں وہاں ایک سفیر کا تعین تقرر جو ہے یہ ایک بڑی اوپننگ ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات ماضی میں بھی اس نوعیت کے رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے کہنے چاہیے ماورائے سفارتکاری تھے. بالکل ٹھیک. یعنی ہم نے تو انہیں کبھی اس نوعیت کا ملک سمجھا ہی نہیں، اپنا حصہ ہی سمجھتے رہے، اور اسی بنا ہم ان فارمیلٹیز میں نہیں گئے جو کہ ہونی چاہیے، دو ممالک کے درمیان ہونی چاہیے. کرنا حکومت کی بالکل ذمہ داری ہے. آپ نے بالکل درست بات کہی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ یہ جو ہمارے بھائی بہنیں خاندان افغان یہ ہمارے پاس آئے، ہمارے ملک میں رہے، اور اب بڑی عزت کے ساتھ پاکستان ان کو واپس بھیجنا چاہ رہا ہے. اور میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو اپنی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے اچھا سوچا ہے، افغانستان کے لیے آواز اٹھائی ہے. آج تمام مسائل کے باوجود کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، پاکستان کے تحفظات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان افغانستان کے لیے آواز اٹھاتا ہے. ایک پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن کے لیے، اس کو تسلیم کیے جانے کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہے، اور ہمیشہ افغانستان کا مقدمہ لڑتا رہا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں نعیم اللہ یوسف زئی صاحب کا پروگرام میں شکریہ ادا کروں گا. نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ.
اب ہم اپنے کے اگلے مرحلے میں جائیں گے اور ہم بات کریں گے جو اس وقت غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، بدترین بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 23 روز ہو چکے ہیں، غزہ پر شدید بمباری جاری ہے اور اب تک جو شہید فلسطینی ہیں ان کی تعداد 8000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سعودی عرب متحرک ہو چکا ہے امن کے حوالے سے۔ سعودی وزیر دفاع اس وقت امریکہ میں ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پوری عالمی برادری جو ہے وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کتنی ضروری ہے اب جگمدی؟ اس پر بات کرنے کے لیے منصور جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور صاحب، ایفرٹس بہت تیز ہو گئی ہیں، سفارتکاری بہت تیز ہو گئی ہے، اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، سب جگہ فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جی یقیناً جی، میں سمجھتا ہوں یہ فلسطینیوں کے جو منصف مبنی بر انصاف کاز جو ہے اس کی ایک لحاظ سے فتح ہے کہ جس طرح ان کی مظلومیت کی سپورٹ کے لیے ورلڈ کیپٹل سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، یورپین ممالک سے اور بشمول ہمارے ایشین ممالک، اس میں ایون بھارت بھی شامل ہے، میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہاں کی حکومت کی پالیسی اس وقت ڈیفرنٹ ہے اس پورے قضیے کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ریلیز جو ہیں فلسطینیوں کے حق میں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں تھوڑی سی ارلی سٹیج پہ ہونے چاہیے تھی یا جو ضروری تھیں، وہ اس وقت جو ہے سپر پاورز کے نام پہ جن کے پاس ویٹو طاقت ہے، امریکہ اور فرانس اور اس نوعیت کے ممالک جو ہیں، انہوں نے ابتدا میں وہ تمام کی تمام کوششیں جو ہیں وہ سبوتاج کر دی، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کا جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے اور ان کے جو آئے روز مسائل جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو کا جو جنگی جنون ہے وہ اس میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے سیکورٹی آپریٹرز، اپنے ہی جو ملٹری کے ادارے ہیں، ان کے خلاف ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اور اس کو کسی میٹنگ میں ڈسکس کرنے کے بجائے اس نے ایک پبلکلی ٹویٹ کر دی ان کے خلاف، جس پر بہت زیادہ جب واویلا اور شور شرابہ ہوا تو آج نیتن یاہو کو اپنی وہ ٹویٹ واپس لینا پڑی اور اس پر معافی اور معذرت کرنی پڑی۔ تو یہ وہ حکمران ہے وہاں کے، یہ ان کی سوچ ہے جس کا شکار جو ہے کوئی نہیں ہو رہا سوائے نہتے فلسطینی مرد و خواتین اور بچوں کے، اور وہ ان کے اس جنگی جنون کا میں سمجھ رہا ہوں ایندھن بن رہے ہیں۔ یعنی اس وقت اقوام متحدہ میں مطالبہ ہوا اور اس مطالبے کو انہوں نے مسترد کر دیا جنگ بندی کا، یعنی حال ان کا یہ ہے، وہ اس قدر بدماشی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ 190 کا جو ہاؤس ہے، 190 ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے، اس میں سے 120 ملکوں نے ان کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور اس کے فوری حل ہیومن کوریڈور کھولنے کے حوالے سے بات کی ہے، اور صرف 14 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس جارحیت میں اسرائیل کا ساتھ دیا، اور 41 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایبسٹین کیا، انہوں نے فار ریزنز اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی واضح جو سپورٹ ہے اس کاز کے حق میں اور خاص طور پہ اس جنگ بندی کے حق میں، اس کو اگر اسرائیل نہیں دیکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اس خطے کی بدماشی یا اس جارح قوت کی بدماشی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی، اور آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ نہ روکے گئے تو اسرائیل ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اس وقت پہ جنگی جنون میں مبتلا جنگی کابینہ اور جس انداز سے انہوں نے اپنا ایک نام نہاد اتحاد کا پوسٹر دے رکھا ہے، اس وقت اندر جو خانے جو ان کے مسائل ہیں اگر وہ کسی انداز سے ہمارا میڈیا دکھا سکے، بتا سکے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے ہی لوگ اس وقت ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو یرغمالیوں کا ایشو ہے اس پہ ان کی فیملیوں نے تو ایک کلین چٹ دے دی ہے ان کو کہ ہماری طرف سے آپ جو بھی لکھوانا چاہیں ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں، آپ فلسطینیوں کے قیدی رہا کریں اور ہمارے قیدی چھڑوائیں، اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں آپ کرنا چاہیں تو کریں۔ لیکن ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس اندھا دھند یعنی وہاں پہ پورا بلیک آؤٹ کر کے مواصلات کا نظام منقطع کر کے جس طریقے سے وہ دنیا سے یہ تمام مظالم کو چھپا کے وہ بمباری کر رہے ہیں، تو انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ پہلے 50 یرغمالی حماس کے بقول وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اسی بمباری میں اگر وہ جو باقی 100-200 مارے گئے تو پھر یہ کس کے لیے ساری لڑائی لڑ رہے ہیں؟ یہ فلسطینیوں کو تو تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ فلسطینی کو یہ پہلی جنگ نہیں ہے جو برداشت کر رہے ہیں۔ ماضی میں 1930 سے لے کے اس سے پہلے سے لے کے فلسطینی مختلف دیر یاسین، کانا، اس کے بعد صابر اور شتیلہ، یہ تمام ان کی قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ آپ نے میڈیا کی بات کی، مغربی جو میڈیا ہے ہم اس کو اب دیکھ رہے ہیں، کتنی یک طرفہ رپورٹ کر رہے ہیں اس واقعات کو۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس جنگ نے اگر کچھ جسے کہنا چاہیے حق و باطل کا فرق واضح کیا ہے تو اس میں میڈیا کی ہپوکریسی، خاص طور پہ مغربی میڈیا کی ہپوکریسی کو تو ازر من الشمس اس نے سامنے لے آیا ہے۔ خاص طور پہ جس انداز سے جس ویسٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اظہار آزادی رائے کا بڑا پرچارک ہے،
انہوں نے اپنے ہاں جو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ نافذ کر رکھی ہے. بڑے بڑے چینل جو بڑے بڑے نام ہیں میڈیا کے حوالے سے بڑے ان کو آئیکن سمجھا جاتا ہے, انہوں نے اپنے مسلمان اینکرز کو ملازمتوں سے برخاست کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں اس ایشو پر, اس معاملے پر بات ہی نہ کر سکیں. بالکل صحیح. تو اب آپ اس سے بڑی اور کوئی دوغلی پالیسی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا کو اظہار رائے کا, اظہار آزادی کا درس دیتے ہیں, تو آپ اپنے ہی جگہوں پہ پھر اسی انداز سے میڈیا جس انداز سے کوسچننگ کر رہا ہے وہ ٹوٹل فریمڈ کوسچن ہے. میں یہاں اگر نام اجازت ہو تو لی جا سکتی ہو, سی این این کی جو کرسٹیان امانپور ہیں جو بڑی مشہور اینکر سمجھی جاتی ہیں, وہ فلسطین کے جو ہائی کمیشن کے وہاں لندن میں انچارج ہیں, ظلمت صاحب ان کو بلواتی ہیں اور ان سے سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ کیا آپ حماس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اسی فریم ورک کی وجہ سے بیسیکلی آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. آپ نے کبھی اپنے کسی ملٹری ترجمان کو بلا کے یہ پوچھا ہے کہ آپ جو فاسفورس بم استعمال کر رہے ہیں آپ کو اس کی قانون میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں یعنی آپ ان کا جو دوغلا پن ہے وہ اسی طریقے سے جو پرنٹ میڈیا میں ان کے جو خاص طور پہ جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, جس انداز سے جو ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں وہ ٹوٹل ان کے باعث کو ان کی نشاندہی کرتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا جسے ہم اور آپ اپنے بہت سارے دکھوں کا اور غموں کا مداوع سمجھتے تھے, وہ اس سے بڑی ہمارے لیے جو ہے, وہ آپ آج جینوسائیڈ کا لفظ لکھیں اپنی کسی پوسٹ کے ساتھ تو اسے صرف آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے, چاہے 2 دن بعد دیکھیں یا 3 دن بعد دیکھیں, وہ آگے کہیں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی. ہمارے جتنے بھی اس سوشل میڈیا کی کیمپین ہے اس کو سلیکان ویلی کے جو الگورتھم ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. پوری کی پوری جنگ جو ہے سائبر سپیس میں اسرائیل اور امریکہ اور ان کی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہاں سے لڑی جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے ان مظالم کو روکنے, ان پر پردہ پوشی کے لیے مواصلات کا پورا نظام دھرم بند کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پورا انٹرنیٹ اور بلیک آؤٹ کر کے جو ہے فلسطینیوں کی جینوسائیڈ اور فلسطینیوں کی نسل کشی یا ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ کر رہا ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب, بڑی اہم بات کر رہے تھے, اور یہ پوری دنیا سمجھنا ہوگا کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری عرب دنیا, سعودی عرب اور تمام جو ممالک ہیں وہ جو ہیں وہ اب متحرک ہو گئے ہیں, اور بڑے اہم جو سفارتی معاملات ہیں وہ اب کیے جا رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. اب سے چند روز پہلے سی پیک کے تحت قائد اعظم یونیورسٹی میں پاک چائنا جوائنٹ ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں آیا ہے. تقریباً 14 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اور اس کا اہم جو کردار ہے وہ گلیشیئر کے پگھلنے کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک روٹ پر آنے والے جو پہاڑی سلسلے ہیں اس پر تحقیق کا مرحلہ ہوگا. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے ڈائریکٹر, اس پروجیکٹ کے ہیڈ جناب ڈاکٹر ممتاز شاہ, جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے جو سی پیک کے تحت شروع ہو رہا ہے, اور آپ اس افتتاح کے بعد اس وقت خود بھی گلگت میں موجود ہیں, چائنیز جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ. آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے, اور یہ سی پیک روٹ کے حوالے سے اس کا کیا کیا کردار ہوگا؟ السلام علیکم جاوید صاحب, شکریہ آپ کو آنر لینے کا. اس کی امپورٹنس کی اگر میں ذکر کروں تو اس وقت میرے ساتھ جرمن سائنسدان موجود ہے, سائنسدان موجود ہے, اور ہم اس وقت فیلڈ میں ہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سفرنگ کو کم سے کم کر سکیں, اور جو ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹرز the last few years آئے ہیں ان کو ہم پریڈکٹ کر سکیں, ان کو اسٹڈی کریں, اور الٹیمیٹلی جو ہے ان کا حل کوئی نکال سکے. ڈاکٹر صاحب, اس میں ارلی وارننگ کے حوالے سے بھی بہت کام ہونا ہے سائنسی بنیادوں پہ. ظاہر ہے ہمارے گلیشیئرز پگھلتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے نہ صرف انسانوں کے لیے, خوراک کے لیے, کلائمیٹ کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے, ہماری معیشت کے لیے بڑا نقصان ہے. جی بالکل, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں جاوید صاحب. ہمارے جو سائنسدان ہیں اس وقت ہم ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے گلیشیئرز کے اوپر مختلف سینسرز لگانے جا رہے ہیں, جو کہ ہمیں ارلی سسٹم میں ہمیں انفارمیشن دیں گے کہ کب اور کس ریٹ سے گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ within a few days اور within few months کتنا ہمارے پاس واٹر بجٹ جو ہے ہمارے ریورس میں ایڈ اپ ہوگا, جس سے ہم ایسٹیمیٹ کر سکیں گے کہ فیوچر میں, نیئر فیوچر میں کتنا سیلاب آ سکتا ہے.
So that will be a good contribution in future. اور اس کا ڈاکٹر صاحب دورانیے کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ یہ جو کام ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اب اس کا آغاز کیا گیا ہے اور پاکستان جو ہے ہم نے دیکھا ہے 2010 کا سیلاب دیکھا ہے، پھر ہم نے 2 سال پہلے جو پاکستان میں سیلاب آیا اس نے بھی پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ جاوید صاحب، ہم نے اپنے چائنیز سائنٹسٹ کے ساتھ آلریڈی یہ سینسرز کی انسٹالیشن شروع کر دی ہے، ٹھیک، اور اس کا ڈیٹا ہم ودن فیو ڈیز ہم ریسیو کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ودن منتھ جو ہے ہم اس کی پروڈکشن اور اس کی ڈیٹا کلیکشن ہمارے پاس آ جائے گی، تو ہوپ فلی نیکسٹ جو مونسون ہے اس سے پہلے ہی ہم اس چیزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ تو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے کاربن ایمیشن کے اندر وہ 1% سے بھی بہت کم ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا ظاہر ہے وہ بہت ذمہ دار ہیں، لیکن پاکستان بارہا اس حوالے سے آواز اٹھاتا رہا ہے، وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پاتے، تو یہ گویا اس ترتیب سے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کرنا ہے، آگاہی بھی پیدا کرنا ہے کہ تمام ممالک پھر اپنی ذمہ داری کو بھی قبول کریں۔ جی جی بالکل، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جب ہم نے اپنے ممبر ممالک کو کال دی کہ ہم یہاں اسلام آباد میں اکٹھے ہوں انڈر دی امبریلا آف انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ چینج، تو انہوں نے لبیک کہا اور تقریباً 120 سے زیادہ فارن ڈیلیگیٹس میں شریک ہوئے، اور ان کی جو ہمارے ہیلپ ہے وہ کسی اس میں لیکن دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ اس، اور ہم ان کی مدد سے اس مسئلے کو انشاءاللہ کوپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ یہ ارتھ سائنسز میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ایکیڈیمک سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کے طلبہ جو ہیں وہ جیولوجی جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیکنالوجی کا بھی ٹرانسفر ہے، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک اہم سٹیپ ہے، آپ طلباء کے حوالے سے بھی اس میں کچھ اچھی بات ہے، طلباء کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی کچھ آگے بڑھیں، سیکھیں اور کچھ ایکسچینج بھی ہو چین کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں 120 سائنٹسٹ کی اسلام آباد کی جمع ہونے کی، تو it was a good occasion for all the students کہ وہ انٹریکٹ کریں with the science، اور جو ایکسچینج کے حوالے سے میں بات کروں کہ چائنا is already willing to exchange our students based on this CPJR جو ہمارا سینٹر اوپن ہوا ہے، اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے ایکسچینج کے اوپر ایکٹیو ہے۔ اس طرح ہم نے اور انسٹیٹیوٹس ہیں، ورلڈ نون انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی MOUs اور ڈسکشن ہوئی ہے، دے آر آلسو ایکٹیو۔ سو ان فیوچر ہمارے اسٹوڈنٹ کا جو ایکسچینج ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور نیچرل ہیزرڈ کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز شاہ ہم سے بات کر رہے تھے سی پیک کے تحت۔ یہ ایک انتہائی اہم پروجیکٹ ہے، تقریباً 14 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور باقاعدہ افتتاح ہوا ہے ارلی وارننگ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے گلیشیئرز پگھلنے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے پاکستان کے اندر۔ سیلاب دن بدن جو درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں گلیشیئر پگھلنے کا جو عمل ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتے ہیں تو وہ نہ صرف ہماری معیشت کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوورآل جو ہماری ایک زندگی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ نقصان پاکستان نے کسی بھی ملک سے زیادہ دیکھے ہیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے ہمیشہ سے بہت مؤثر آواز اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس معاملے پر اب بات کرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔